इस उसमें आ जाते हैं ना, तहिया कर लें। पहली चीज है डू और डाई, कि करना है इसे। जैसा है कि ना बर्न्स द बोट बिहाइंड यू, तो एक तहिया करके बैठें, एक तरतीब रखें अपने पास अपने सारे सिलेबस की, सारी चीज़ों की, और एक सिस्टमेटिकली आप करते जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये एक जहनी तौर पे ना एक वो फिजा बन जाती है नफ्सियाती तौर पर कि क्या होगा इसमें, क्या करा जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। ऐसा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपसे वक्त मांगता है। वक्त क्या है कि आप प्रॉपर स्टडी करें। अगर आपने वाकई इसको क्लियर करना है तो कम से कम 6 से 8 घंटे का ना आपके पास ये टाइम हो कि आप पढ़ पाए चीज़ों को। देखें ना, अदर सब्जेक्ट्स की निस्बत जो है हमारा उर्दू का जो है सिलेबस या जो किताबें हैं, चीज़ें हैं, बहुत वास्ट है, बहुत है। आप एक सिंफ में आ जाएं, आपको जो है ना सैकड़ों क्या हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, चाहे वो शायरी है, नस्र है, अफसाना है, तनकीद है, लिसानियात है, तारीख है। हर एक सिंफ में आपको जो है वसी से वसी जो है मवाद मिलेगा। अब जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की, तो उसके लिए फिर आपको कुछ थोड़ा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा। जैसे अभी भाई पूछ रही थी कि कौन सी किताबें, क्या चीजें, तो वो सिलेक्टिव देखें। अगर आप इधर उधर मुख्तलिफ किताबों में जाएंगे तो आपके पास टाइम भी महदूद है, ठीक है, और इस पे तो टू द पॉइंट आपने चीजें देखनी है। बेसिक इसमें आपके जो है ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना मास्टर्स के, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं वो आपके क्लियर हो। पहली चीज, मास्टर्स लेवल पर आप 2-3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को देख लें। पंजाब यूनिवर्सिटी, ज़करिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और पंजाब में कौन सी इस तरह से जो है, इनके आप सिलेबस देखें, ठीक है, उसकी आउटलाइंस देखें। क्योंकि जब भी पेपर जो है डिज़ाइन किया जाता है तो बुनियादी तौर पर उनके जो आउटलाइंस हैं वो उनके सामने रहती हैं। तो उस सिलेबस में जो किताबें शामिल हैं, ऑथर्स हैं, जो तहरीकें हैं, जो खास चीज़ें उन्होंने पेश की हैं, उन आउटलाइंस को आप लाजमी तौर पर एक सरसरी तौर पर आपको पता हो। मेनली जो है ना उनमें चीज़ें कॉमन ही होती हैं। हर एक यूनिवर्सिटी तकरीबन जो HEC के जो रूल्स हैं, जो आउटलाइन है करिकुलम की, उसके अंदर होते हैं। थोड़ी बहुत जो है उसमें वेरिएशन होगी कि जैसा कि हमारे यहाँ जो है ज़करिया यूनिवर्सिटी में 12 पेपर हैं, तो इसमें पहला पेपर क्लासिकी शायरी, तालीब नस्र है, फिर उसमें अफसानवी अदब है, तारीख है, तनकीद है, और फिर है पाकिस्तानी ज़ुबानों का अदब। लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी में जो थोड़ा सा डिफरेंस है यही चीज़ें, उन्होंने असालीब का पेपर और हमारा जो अफसानवी अदब का पेपर है इसको मर्ज कर दिया है। इसी तरह से पार्ट सेकंड में MA उर्दू का जो ज़करिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें जदीद असनाफ़ नस्र, उन्होंने वहीं असलूब के पेपर में ड्रामा है या आबिती है, इसको वहाँ शामिल कर लिया, सफ़रनामे को। तो थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली होगी, इख्तलाफ होगा, वेरिएशंस होंगी, तो उनको आप देखें। सिलेबस की आउटलाइन, उसमें कुतब के जो मुसन्निफीन है, आखिरी जो इम्तिहान हुआ है इसमें आप में से पहले किसी ने दिया है ये इम्तिहान? पब्लिक सर्विस कमीशन में अपेयर हुए? नहीं हुए। तो ये जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना, इसमें तहकीकी और तनकीदी किताबों की वेटेज ज्यादा थी, ठीक है, कि ये जो तहकीकी और तनकीदी किताबों के जो मुसन्निफ हैं, इनके नाम हैं या इदारे हैं, मसलन के जैसा फ़नून है, फ़नून ने ख़ास गज़ल नंबर शाया किया है, अफसाना नंबर है, शायरी का है। तो इस तरह के जो है वो उसमें सवालात जो हैं वो ज़्यादा थे, वेटेज ज़्यादा थी, यानी तहकीकी और तनकीदी कुतब की। लेकिन इससे पहले जो आए हैं पेपर, जो आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें वेटेज रही है कि असनाफ के हिस्से में से। अब ये काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो 3-4 पेपर हैं वो जो टेक्स्ट बुक के जो राइटर है ना, यहाँ आप देखेंगे एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर अली मोहम्मद खान, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो डिजाइन किया था ये हैं
फॉर्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है लाहौर में, वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। लास्ट जो हैं 4 पेपर्स इनके बने हुए थे। मैं भी जो फर्स्ट टाइम जो अपियर हुआ हूँ उन्हीं का बना हुआ पेपर था। तो जब हम आगे अपनी जो है सर्विस की उस पर इंडक्शन लेवल ट्रेनिंग पर गए थे तो उसमें वो आए थे, एड्रेस किया था। और फिर मुख्तलिफ जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बिफोर सर्विस, आफ्टर सर्विस, इन सर्विस, इस तरह के, तो खुद उन्होंने उस चीज़ का बताया कि आप जो टेस्ट जिसमें अपेयर हुए हैं ये मेरा बनाया, बहुत बुजुर्ग आदमी है और बहुत इल्मी अदबी शख्सियत है। तो मकसद मेरा कहने का यहाँ ये है कि हर जो सिंफ है उसको वेटेज दी गई है उसमें पेपर। अब आपके 80 नंबर की जो डिवीजन है उस 80 नंबर में रोजमर्रा भी होगा, मुहावरा भी होगा, इमला भी होगी, ठीक है। मुसन्निफीन जो हैं या शौरा जो हैं उनका बुनियादी जो तारुफ है, उनकी कुतब है, तहरीकें हैं, उससे भी रिलेटेड होगा। फिर किताब के ही अंदर से जो हैं जो मशकी सवालात जिन्हें हम कहते हैं उसमें से भी चीज़ें उठाई हुई होंगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब हम आ रहे हैं अपने मेन जो पढ़ने वाला मौजू या जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बाजी के सवाल का भी जवाब कि किताबें कौन कौन सी। कलीद उर्दू, ठीक है, डॉक्टर अली मोहम्मद खान, कलीद उर्दू। इन्हीं की एक किताब है असनाफ़े नज़्म व नस्र, पढ़ी है सर आपने? तो ये उसमें असनाफ़े नज़्म व नस्र है डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब की। इसे आप देख लेंगे। ये समझें कि ये 2 किताबें आपकी लेक्चरशिप के एग्जाम के अलिफ़ है, शुरू है जी। देखो जो कलीद उर्दू है ये है मारूजी, ठीक है, मारूजी किताब है। कलीद उर्दू जो है ये है मारूजी नौयत की किताब है, MCQs हैं इसमें। हर सिंफ से मुतल्लिक जो हैं मारूजी सवालात हैं, लेकिन उन मारूजी सवालात से पहले उस सिंफ का या उस कैटेगरी का मुकम्मल तारुफ, उसकी रवायत, उसका हासिल है। फिर उसके मुतल्लिक जो हैं MCQs दिए गए। फिर जो दूसरी किताब जो बताई है असनाफ़े नज़्म व नस्र, ये भी है डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब की है। तो ये 2 बुनियादी किताबें ना आपके पास, चाहे वो स्कूल लेवल का है या आप पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहे हैं या किसी भी किस्म का कंपटीशन का एग्जाम है, तो इसमें ये बुनियादी किताबें हैं। वजह इसकी ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी। सर जो आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना सर, काइंडली वो सेंटर में लिखे, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल ओके भी। ओके ओके कौन सी ओके। बुक से? ओके जी जी ठीक है। तो ये उनकी बुनियाद है। अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उसकी रवायत, उसके आगाज, उनके अज्जा कहीं ना कहीं आपको जो है ना उसमें मसाइल मिलेंगे। जब आप इन्हें पढ़ लेंगे ना, आप खुद पेपर सामने देखेंगे, आप कहेंगे यहीं से पेपर आया हुआ है। नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जी जी। इस किताब का ना बहुत सा हिस्सा इस किताब में शामिल किया गया, नस्र इसकी जो है, और उसके साथ फिर MCQs दिए गए हैं। पहली है कुलीद उर्दू और दूसरी है असनाफ़े नज़्म नस्र। ये 2 किताबें हैं, दोनों ही डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब की। इसके साथ आप देख सकते हैं कारवां वालों की एडवांस उर्दू है, कारवां पब्लिशर। कौन सा एडिशन है जी? किसमें? का जो पुराना एडिशन है ना उसको आप देखें, अगर कहीं से मिल जाता है या मैं कल उसे उठा लाऊंगा, आप उसमें से MCQs वाला हिस्सा जो है ना, या खास तौर पे पास पेपर वाला हिस्सा है, उसको आप अगर कॉपी करा सकते हैं।
हाँ, उसके बाद जो है ये डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की या सुहेल भट्टी, ये इनकी किताब इकट्ठी आई थी MCQs की, वो भी बेहतरीन है। इन तीनों किताबों के आखिर में पास पेपर भी दिए गए, तो ये इनकी खूबी है। इसके अलावा डोगर वालों की भी है और बहुत सारी इस तरह से इल्मी वालों की भी है। जी जी, वो नहीं, इम्तियाज शाहिद वो तो तमाम उस इकट्ठी करी हुई हैं। ये इनका हर एक का अपने अपने ये असनाफ में, अपने अपने फील्ड में जो भी इनका मैदान है उसमें ये एक्सपर्ट हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी ऐसी मिलेंगी। मैं बुनियादी किताब आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ी हुई हो, ये आप 2 किताबें पढ़ेंगे ना और आपके सामने पेपर होगा, आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें कम से कम इख्तलाफात हैं जो ये इल्मी नौयत के या इस तरह की जो चीज़ें डिफरेंस है ना, इसमें नहीं है इस तरह की चीज़ें। फिर जो है वो डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है, उसको आप देख लें। तो ये वो बुनियादी किताबें हैं जो आपको जो है इसकी तैयारी में मदद करेंगी। फिर इसके साथ आप जो है सर ये रिख्ता पे मिल जाएंगी, रिख्ता पे होंगी? नहीं, रिख्ता पर नहीं है ये किताबें। रिख्ता पर आपको जो है ना कलीद असनाफ नज़्म व नस्र जो है ना, ये शायद हो उस पर, सही, ये उस पर हो, थैंक यू सर। लेकिन बाकी थैंक जो यू, है ना ये नहीं है उसके ऊपर। तो थैंक यू। इसके अलावा ये तो हैं, देखिए, बुनियादी चीजें जहां से आप अपना सफर शुरू कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे प्राइवेट MA किया होगा या MA किया है, तो काफी एक टाइम गैप आ चुका है, वो चीजें उसको ठीक है। इसके साथ आप डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब की किताब जो है ना, तारीख अदब उर्दू, ठीक है, आगाज से 1857 तक, डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब की किताब है, ठीक है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब की किताब है तारीख अदब उर्दू, आगाज से 1857 तक। तो ये आप देख लें, अगर आपको कोई मशवरा दे के जमील जालवी साहब के वो 5 जिल्दें हैं, उन्हें आप इतने कम वक्त में नहीं पढ़ सकते। ये जो किताब है जी 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 बात कर चुके हैं इसी पर। जी, तारीख अदब उर्दू जो है डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की, वो भी मुख्तसर है, और उसके साथ जो डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव है बाकियों की निस्बत। बाकी आप देखते हैं तारीख अदबियात मुस्लिमाना हिंद, वो तवील सीरीज हैं, बहुत सारा वो है, यानी उसको आप शॉर्ट टाइम में उसको आप तैयार नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से जो है डॉक्टर जमील जालवी साहब की 4 किताबें हैं तारीख पर, तो उन्हें भी जो है पढ़ना मुश्किल है कि बहुत टाइम चाहिए उनको पढ़ने के लिए। तो अब क्योंकि एग्जाम मेरा ख्याल से कुछ कैटेगरीज का शेड्यूल आ भी चुका है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 हफ्ते होंगे बमुश्किल। ये एक कैटेगरी में से कुछ जो है टेस्ट इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले एतवार को हो चुके हैं, ठीक है। ये अब आप 4 हफ्ते लगा लें इससे बस मैक्सिमम। जी, इतना वो इसको नहीं, आप कम से कम अपने पास 4 से 6 हफ्ते का टारगेट रखें जिसमें आपने, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं उसमें होता। तो ये बुनियादी किताबें हैं, आपके पास होना जरूरी है, आपकी पढ़ी हुई हों, ठीक है। डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब की, ठीक है। ज्यादा किताबों का मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ, देखें आप अपना MA का सिलेबस देख लें, ठीक है, और ये नेट वगैरह पढ़ना, सिलेबस, सिर्फ सिलेबस की आउटलाइन देख लें आप, ये जो 3-4 मैंने यूनिवर्सिटीज बताई हैं, ठीक है जी। जी
دیکھیں اصل میں آپ کو صرف وہ 13-14 آتھر نہیں پڑھنے ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ جو بھی مثلاً کلاسیکی شاعری میں ہے، ولی ہیں زکریا یونیورسٹی کے سیلبس میں، ولی دکنی ہیں، میر تقی میر ہیں، خواجہ حیدر علی آتش ہیں، غلام حمدانی مصحفی ہیں اور مرزا غالب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک شخصیت کو جب پڑھنا ہے تو اس کے تمام تر جو بھی قواعد ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کی زندگی کے خاص خاص حصے ہیں، اس کی مثنوی ہیں، شاعری کی اصناف ہیں، یا اس وقت کا جو بھی سیاسی سماجی تاریخی پس منظر تھا وہ آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ساری آپ نے ان کی غزلیں نظمیں نہیں پڑھنی ہیں، صرف اس کا آپ نے اوور آل ایک جو ہے مکمل ایک جائزہ اس کو ریوائز کر لینا ہے۔ اسی طرح سے ولی دکنی ہے، ولی دکنی کے ہاں جو ہے پہلے جو ہے اردو کے غزل گو صاحب دیوان ہیں، اب ان کے ہاں جو تحریک آئی ہے کہاں سے آئی ہے، دکنی کی جو شاعری شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے کون تھا، کیا روایت تھی، کون کون سے شاعر تھے، کن کن اصناف پر جو ہے شاعری کی گئی ہے۔ مثلاً کہ ان کے دکنی شاعری سے قبل جو ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، ٹھیک ہے، مراج العاشقین ہے، کشف الحقائق ہے، یا اور جو شاعری اصناف اس وقت تھیں مروت جس میں جو ہے ادب لکھا جا رہا تھا، ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات، میں پڑھانے سے پہلے بیسک کتابوں پر بات کر رہا ہوں۔ یہ دو کتابیں، یہ تاریخ کی یا ڈاکٹر سلیم اختر کی یا تبسم کاشمیری کی، ان دونوں میں سے کوئی سی ایک جو آپ کے پاس دستیاب ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز وہ ہے آپ کے پاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی۔ اب میں کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ پیپر اٹھائیں اور کتاب کا میں صفحہ بتاؤں گا کہاں سے وہ پیپر بنایا گیا۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ پیپر اٹھا لیں، کوئی سا بھی سوال رکھیں، میں آپ کو سبق بتاؤں گا کس سبق کا جو ہے نا MCQs اٹھایا گیا ہے، یہ کون سی سطر کا ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کر دوں میں ریز۔ اب 4 کتابیں آپ کے پاس ہوں، ٹیکسٹ بک ہیں یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی، جہاں سے یہ بنیادی ساری کی ساری کہانی چل رہی ہے۔ جو پریشان ہوتے ہیں نا بھی مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کتاب دیکھیں گے، MCQs دیکھیں گے، میں صفحہ بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے تو سامنے رکھ کے بتائیں گے یہ کتاب، پیپر ہی یہیں سے اٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے سرمایہ اردو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں 11ویں 12ویں کلاس کی آپ نے کتاب لے لینی ہے، پرانی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرمایہ اردو آپ کے پاس ہو، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی سرکاری ٹیکسٹ بک، ٹھیک۔ اب اس کے ساتھ 2 کتابیں اور ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، وہ ہے مرقع اردو ہے۔ یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، 11ویں اور 12ویں کی یہ 2 کتابیں ہیں۔ یہ ابھی آپ جائیں گے، آپ یہاں سے پرانی کتابوں کی دکان ہے نا، بے شک یہاں سے لے لیں، ٹیکسٹ بک ہیں۔ جس طرح سے آپشنل سبجیکٹ رکھتے ہیں نا BA میں الیکٹیو، اسی طرح سے 11ویں 12ویں میں جو آرٹس والے بچے ہیں نا جو لٹریچر پڑھتے ہیں، جیسے انگریزی لٹریچر ہے 100 نمبر کا، اسی طرح سے یہ 200 نمبر کا اردو لٹریچر بھی ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ جو بچے پنجابی پڑھنا چاہیں پنجابی رکھ لیں، جو اردو رکھنا چاہیں اردو، اور اس کے ساتھ سرائکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں سے یہ اہم ترین کتاب ہے، یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے۔ آپ کوئی سا پیپر اٹھا لیں اور میں آپ کو اس کی لائن بتاؤں گا کس سبق سے اٹھائی گئی ہے یہ بات، پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو دیکھیں نا، یہ اس کتاب پہ میں بھی آ رہا ہوں، پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ اب یہ 4 کتابیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 لازمی ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، اور یہ 2 ہیں اختیاری، مرقع اردو 11ویں اور 12ویں جماعت کی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں، بات کریں، ٹھیک ہے۔
اب ہم آ رہے ہیں جی پڑھنے کی طرف. یہ آپ کے پاس نا 4 کتابیں یہ اور یہ 2 ہونا لازمی ہے, چاہے اور کوئی ہے بھی نہیں, پھر بھی آپ پیپر کر آئیں گے. وہ 2 کتابیں اور 4 یہ بتائیے میں نے آپ کو, آپ اس میں سے جو بھی شاعر ہے, ادیب ہے, اس کو بہترین طریقے سے تیار کریں. آپ کو اس کی ہر ایک الف بے ہر ایک چیز پتا ہو, اس کی پیدائش, اس کا خاص موضوع, خاص اصناف, کس کس میں اس نے طبع آزمائی کی ہے, ٹھیک ہے. یا جو القابات پیپر میں آتے ہیں جی, شاعر کشمیر کون ہے, شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے, پیپروں میں پڑھے ہوں گے, 5 پیپر اٹھا کے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. یا تشبیہ کے ارکان اتنے ہیں, آگے ناک نہ پیچھے پگا, محاورہ آ گیا جی, اس کا معنی کیا ہے. اب میں سبق بتاتا ہوں کہ سبق پہ سے لائن اٹھائی گئی ہے. یہ وہ جو مرکہ اردو بتائی ہے, اردو آپشنل, یہ وہاں سے ہے. تو یہ 4 کتابیں جو ہیں نا, اس کو آپ نے ایسے 2-3 دنوں میں نا کیک کی طرح جو ہے نا تیار کر لینا. کلیئر ہوئی بات؟ اب آرام سے میں چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ بنیادی یہ چیزیں ہیں آپ کو پتا ہوں, اور اگر یہ نہیں آپ کو پتا ہوں گی, آپ ان کو تیار نہیں کریں گے, تو آپ کو آگے نا اسی طرح سے کہیں نہ کہیں الجھن چلتی رہے گی. یہ آپ کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. آپ کو اس میں جتنی بھی اصناف ہے نا, شاعری کی, نظم کی, نثر کی, ٹھیک ہے, وہ سب کے سب جو ہے نا مل جائیں گے. اس کی روایت ملے گی, پہلی مثنوی کس نے لکھی ہے, حمد کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, حمد کے اجزاء کون کون سے ہیں. اسی طرح سے قصیدہ جو ہے, قصیدہ کے اجزاء کیا ہیں, قصیدہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, اردو کے قصیدہ گو شعراء کون کون سے ہیں. تو یہ 2 کتابیں اور 4 آپ کے پاس ٹیکسٹ بک کی ہوں کتابیں. پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ تیاری کے لیے بیٹھ گئے ہیں, اور ان 4 کتابوں کو آپ نے ہفتے سے بھی کم کے اندر تیار کرنا. جی ہو جائے گا, ہو جائے گا, ہو جائے گا. دیکھیں انسان کوشش کرے نا, ممکن جو ہے اس کو کر سکتا ہے. صرف اور صرف اوپر والے سے کمٹمنٹ کرنی ہے, وہ خود بخود آسانی پیدا کر دے گا. لیکن یہ ایک دفعہ کا نا ڈو اور ڈائی ہوتا ہے, پھر ساری زندگی کا جو ہے نا ڈائریکٹ 17 اسکیل پر جا رہے ہیں آپ, پھر مزے ہیں. تو تھوڑی سی کوشش, ٹھیک ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی, اور یہ سماجی زندگی بھی ساتھ میں چل رہی ہے, ان کو بھی یہ ہے چیزیں ساتھ لے کے. لیکن پہلے اپنی ذات کو دیکھیں. اگر تو آپ نے کرنا ہے کچھ, تو ایک مرتبہ آپ جو ہے نا اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے, آپ کو یہ ارمان نہ رہے کہ میں نے فلاں کتاب نہیں پڑھی یا فلاں چیز میں نے چھوڑ دی. کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو مسئلہ نہ رہے اس میں. کلیئر؟ تو کل سر نے بات کی تھی اصناف پر, کیا کیا چیزیں بتائیں تھی. چلیں یہ کل کا آپ خود ریویو کریں, آج سٹارٹ کرنا ہے. کل کیا بات کی تھی, کل سے کریں گے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, ٹھیک ہے. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے, یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو, ٹھیک ہے. تو شروع کر رہے ہیں ہم. پہلی چیز سرمایہ اردو سے, ٹھیک ہے. اس کے اندر 2 چیزیں آپ کی آ جائیں گی, تمام اصناف بھی اور جو نصاب میں شامل ہیں وہ بھی. کلیئر؟ مارکر بھی نا انہوں نے میری طرح سارا دن کے چلے ہوئے رکھے ہوئے. دیکھیں جی, کیا ہے
زبان اور زبان ایک کیا آرگن ہے, پارٹ آف باڈی ہے, اور دوسرا کیا ہے, میڈیم ہے, خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے. جو خیالات کے اظہار کا ذریعہ وہ زبان, لینگویج. اب لینگویج دنیا کی جتنی بھی ہیں, ٹھیک ہے, جتنی بھی لینگویجز ہیں, ان تمام زبانوں میں سب سے پہلا ادب شاعری میں ہی. لکھو نا بیٹا, یوں ہی بس آ جائے گا ذہن میں, ایکٹیو رہیں, لکھنے والا کام نہیں ہے یہاں, صرف فارمل چیزیں ہیں, ریوائز کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. زبان, لینگویج, اور دوسرا کیا ہے, آرگن, پارٹ آف باڈی, ٹھیک ہے. اب یہ جو لینگویج ہے یہ کیا ہے, یہ ہے ذریعہ ہے, وسیلہ ہے اظہار کا. انسان نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو سب سے پہلا وسیلہ یا ذریعہ استعمال کیا وہ تھا شاعری. دنیا کی جتنی بھی زبانوں کا آپ ادب دیکھ لیں, قدیم سے قدیم زبانوں کا ادب دیکھ لیں, وہ شاعری تھا. آپ یونانی ادب میں چلے جائیں, سب سے قدیم ترین ہے, ٹھیک ہے, وہ ہومر کی ایلیڈ ہے, ٹھیک ہے, اوڈیسی ہے, ایلیڈ ہے ہومر کی. یہ دنیا کی تاریخ میں, ادب کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے سب سے جو ہے نا قدیم ترین, سب سے پہلا ادب جو ہے اس کو مانا جاتا ہے لٹریچر میں. وہ کیا ہے, شاعری میں ہے. ہومر کی اوڈیسی, اور وہ بھی بتایا, بھول گئے ہیں. اس میں یہ اس وقت تو یہی فن پارا تھا نا, اسی کو بنیاد بنا کے ارسطو نے جو ہے تنقید کی تھی. اوڈیسی, ٹھیک ہے, اور دوسرا کون سا میں نے بتایا ہے, ہومر تو شاعر تھا نا, اوڈیسی, اور بس چلے جی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ایشیا کے ادب میں, ٹھیک ہے. یونان میں ابتدا ہو رہی ہے شاعری سے. ہندوستان کی قدیم ترین زبان کون سی ہے, سنسکرت کی. یہاں جو پہلا ادب لکھا گیا ہے وہ بھی شاعری میں ہے. رگا ویداز ہیں, ٹھیک ہے, 4 وید ہیں, رامائن ہے, مہا بھارت ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ میں جو ہے سب سے قدیم ترین ادب شمار کیا جاتا ہے. تو یہ بھی شاعری میں ہی لکھے گئے. اب آ جائیں سامی خاندان میں, عربی زبان. عربی زبان میں دور جاہلیت سے پہلے دیکھیں کیا تھا, شاعری تھی. شاعری کے بڑے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. سبا معلقات اگر کسی کی نظر سے گزرے ہوں, 7 جو عربی کے قصائد جو ہیں, جو مقابلہ ہوا کرتا تھا اوقاز کے مقام پر, جو عربی کے جو قصائد تھے ان میں کیا ہے, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرب میں بھی جو ہے لٹریچر کی ابتدا جو ہے وہ شاعری سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو تمام جتنی بھی دنیا کے مورخین ہیں, جو زبان دان ہیں, ادیب ہیں, تاریخ دان ہیں, وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی زبانوں میں جو ادب ہوا اس کی انسان نے جو ابتدا کی تھی وہ شاعری سے کی تھی. شاعری ہی پہلا انسان کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ تھا. نثر اس کے بعد آئی ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یونان میں اور ہندوستان میں جو قدیم تاریخ جو بتاتی ہے, جو سنسکرت شعریات ہیں, جو قدیم ترین یہاں کی جو تاریخ, ادب کی تاریخ جو ہے وہ ہے سنسکرت شعریات. امبر بہراچی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ. اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ہندوستان میں جو ادب تھا, یعنی پورا ایشیا ہے, اس سے مراد موجودہ انڈیا نہیں ہے, یعنی مراد پورے سب کانٹیننٹ میں, ایشیا میں بھی جو ادب کی جو ابتدا تھی وہ شاعری سے تھی. ڈرامہ بھی جو ہے شاعری کے انداز میں ہوتا تھا, کہ جو مکالمے ہوتے تھے وہ شاعری میں تھے. ارسطو نے جو اپنا جو تصور المیہ جو پیش کیا ہے اور اس کے جو عناصر بیان کیے ہیں, اس میں بھی جو ہے شاعری کو ہی بنیاد رکھا, اور اسی کے جو ہے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے عناصر کو بیان کیا ہے. تو ابتدا ہوئی شاعری سے. اب ادب جو ہے, ٹھیک ہے, ادب کتنے حصوں میں ہم نے بانٹ دیا, شاعری اور نثر, ٹھیک ہو گیا, کلیئر. ابتدا ادب کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں, شاعری ہے اور نثر ہے. اب شاعری میں
شروع میں کون کون سی اصناف آئیں اور آپ کے نصاب میں جو اب آپ پڑھا رہے ہیں وہ کون سی ہیں. اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ کتابیں میرے سامنے ہوگی اور اوور آل اصناف پہ بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو شاعری میں یا یوں کہہ دیں کہ نظم میں جو اصناف تھیں وہ کون سی متعارف کرائی گئی ہیں. تو شاعری میں سب سے پہلے جو تھا وہ ڈرامہ بھی کیا گیا شاعری میں ہی تھا, لیکن موجودہ جو ہم دیکھتے ہیں تو شاعری کی اصناف میں آپ کے پاس دو طرح کی جو ہیں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں, موضوعی, ٹھیک ہے, اور دوسری ہے ہیئتی, ٹھیک ہے. شاعری کی تقسیم کیا ہے, دو حصوں میں ہم بانٹ دیتے ہیں, ایک ہے موضوع کے حوالے سے اور دوسرا ہے ہیئت کے حوالے سے, ٹھیک ہے. موضوع کے حوالے سے کیا ہے, حمد ہے, نعت ہے, منقبت ہے, ٹھیک ہے, شعر اشوب ہے, ٹھیک, اور یہ جو گیت دوہا, ٹھیک ہے. ہیئتی اعتبار سے مسدس, محمد, ترکیباً, ترجیباً, مثنوی بھی اسی اس میں جو ہے شامل کی جاتی ہے, ہیئتی اس میں شامل ہے, مثنوی بھی, ٹھیک ہے. پھر موضوعی اور ہیئتی ان کو ملا کر یہ آپ کے نصاب میں جو ہیں چیزیں شامل کی جاتی ہیں. تو جس طرح میں نے بتایا, حمد ہے, نعت ہے, منقبت ہے, مرثیہ ہے, شعر اشوب ہے, اور پھر قصیدہ ہے. یہ موضوع جی نصاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اوور آل جو نظم کی جو ہم اقسام ہیں اس میں جو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو مثنوی ہے, مثنوی کے شروع میں حمد بھی ہو سکتی ہے, نعت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, یا قصیدے جو کہے جاتے تھے اس میں حمدیہ اشعار, نعت کے اشعار, ٹھیک ہے, منقبت اس میں شامل رہی ہے. یعنی حمد نعت جو ہے یہ ابتدا سے کوئی الگ صنف کے طور پر متعارف نہیں کرائے گئے تھے, ٹھیک ہے. حمد بھی اور نعت بھی یہ الگ سے کوئی صنف نہیں تھی. جیسے جیسے زبان کی ترقی ہوتی گئی, ادب پھیلتا گیا, اسی طرح سے ان دو اصناف کو بھی جو ہے ایک الگ جو ہے درجہ حاصل ہو گیا. جیسے کہ مرثیہ لکھا جاتا تھا تو مرثیے کے ابتدا میں جو ہے حمدیہ اشعار بھی ہیں, نعت کے اشعار بھی ہیں, یا بادشاہ کی جو شان میں قصیدہ کہا جا رہا ہے اس کے شروع میں حمد بھی ہے, نعت بھی ہے, منقبت بھی ہے. تو یہ سارے پہلے اکٹھے ہی تھے, بعد میں جو ہے جیسے جیسے ادب کی جو ہے یہ پھیلاؤ ہوتا گیا تو ان کی جو ہے اصناف بھی ایک جو ہے نا باقاعدہ روایت کی شکل حاصل کر گئی. تو شاعری کی جو اصناف ابھی میں نے کون کون سی بتائی ہیں, حمد ہو گیا, ٹھیک ہے, نعت ہے, منقبت ہے, مرثیہ ہے, قصیدہ ہے, ٹھیک ہے, پھر قطعات ہیں. یہ اخبار میں آپ دیکھتے ہوں گے, قطع 4 مصروں میں جو ہے ایک مکمل موضوع کو, مسئلے کو بیان کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک اپنا ہے, سانٹ ہے, ٹھیک ہے, ہائیکو ہے, آزاد نظم ہے, پابند نظم ہے. تو یہ اس کی مختلف جو ہے یہ نظم کی مختلف جو ہے اصناف ہیں جو آپ کے نصاب کا حصہ ہیں. پھر اسی طرح سے جو نثر ہے, نثر بھی جو ہے دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے, ہیئت کے حوالے سے بھی اور موضوع کے حوالے سے بھی. دیکھیں ہم عام طور پہ یہی سمجھتے بھی یہ مضمون لکھا ہوا ہے یا تحریر ہے بس, لیکن اگر اس کو تھوڑا باریکی سے سمجھا جائے تو فرق سمجھ آئے گا. مضمون ہے, خاکہ ہے, سیرت ہے, سوانح ہے, کہانی ہے, افسانہ ہے, انشائیہ ہے یا پیراڈی ہے وہ سب کے سب نثر. لیکن جب ان کو ان کے اجزاء کی بنیاد پر ہم جو ہے ترتیب دیں گے, ان کو پرکھیں گے, تو آپ کو ہر ایک صنف کی جو ہے وہ اب دیکھنے میں, دیکھیں کتاب ہے, اس میں شروع میں جو اسباق دے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک اچھا استاد ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ کون سا حصہ کس نصاب میں شامل ہے یا کس جماعت میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ فوراً سے ان چیزوں کے مطابق ہی کلاس کو لے کے چلے گا. اب میرے پاس ہے یہ سرمایہ اردو سال اول,
11ویں جماعت کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں میں آپ کو اس کے جو سبق ہے نا اس کے حوالے سے صنف بتاؤں گا, اور یہی چیز پیپر کے حوالے سے اہم ترین ہے. آپ ایک سبق کو پڑھیں, اس کا مصنف دیکھیں. مصنف کون ہے؟ سید سلیمان ندوی. ان کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ اپنے نوٹس بنائیں خود. کتابیں کون کون سی ہیں ان کی, خاص کام کیا ہے, ٹھیک ہے, کس خاص تاریخ سے وہ بستہ رہے, آپ کے نصاب میں جو سبق ہے وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے. کتاب کے سبق کے آخری سطر بتائے گی آپ کو کہاں کا ہے وہ حصہ. فاتح مدراس. ٹھیک ہے. اب جب آپ پڑھیں گے خطبات مدراس کیوں دیے گئے, ایک سوال خود آپ کے ذہن کو کھولے گا. اسی اینگل سے, اسی نقطہ نظر سے, اسی جو ہے پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے نا لیکچر کی تیاری کر رہے ہیں. کل آپ نے کلاس پڑھا, مصنف کا مکمل تعارف ہو, اس کی کون کون سی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, کس خاص صنف سے وابستہ رہا ہے. جیسے منشی پریم چند ہے, افسانہ ناول, 2 چیزیں ہیں. قبلی نمانی ہے, تاریخ ہے اور سیرت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سید سلیمان ندوی ہیں, تاریخ پر لکھا ہے, سیرت پر لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سبق ہے یہ سبق یوں ہی نہیں بن گیا, خطبات مدراس. اب اس پورے کے پورے لیکچر کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی. ہندوستان کے اس وقت کے سیاسی سماجی حالات تھے. یہ غالباً 1925-26 کے قریب دیے گئے ان کے خطبات تھے. یہ مدراس میں جو جب یعنی ہندوستان میں جو عیسائی مشنریز آئے ہیں تو انہوں نے ہندوستان میں جو ہے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی, اور پھر اس تبلیغ کے پس پردہ انہوں نے جو ہے جو بر صغیر میں رہنے والی قومیں تھیں ان کے جو بھی مذہبی عقائد تھے اس کے اوپر انہوں نے نکتہ چینی, بہتان تراشی, الٹے سیدھے سوالات شروع کیے. تو اسی کے جواب میں جو ہے پھر جو مسلمان علماء تھے یا پڑھا لکھا طبقہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخر اس کا جواب بھی تو دیا جائے. اس کے لیے پھر مدراس میں جو ہے ایک کل ہند مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. 3 روز کی وہ نشست تھی. اس 3 روز کی نشست میں سید سلیمان ندوی نے 6 یا 7 خطبے دیے تھے. پہلے ہی وہ خطبے اخبارات میں چھپے ہیں, پھر بعد میں جو ہے ان کو کتابی شکل میں 1926 یا 1929 میں جو ہے شائع کیا گیا. اب یہ اس کے پیچھے خاص پس منظر تھا. اس خطبہ کے پیچھے یا ان 7 سیرت پر جو خطبات تھے پس منظر تھا وہ یہی تھا کہ جو انگریز مشنریز یا جو پادری تھے انہوں نے اسلام پر اور جو ہے پیغمبران پر جو ہے بہتان تراشی شروع کی ہوئی تھی. تو یہ اس کا جواب تھا. یہ اس کے جواب میں خطبے دیے گئے تھے اور یہ کتابی شکل میں پھر شائع ہوئے. بہت بڑا ان کا جو ہے نا علمی ادبی کارنامہ ہے. یہ غالباً 5واں خطبہ ہے. یہاں پر تو اس کو عنوان دیا گیا ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اس کا عنوان ہے جامعیت اور اکملیت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی جامعیت اور اکملیت, اس کا وہاں عنوان تھا. یہ پورا کا پورا خطبہ جس طرح سے وہاں انہوں نے تقریر خطبہ پیش کیا تھا یہ پورا خطبہ ہے. اس کے ابتدائی جو دعائیہ کلمات تھے اور آخر میں جو انہوں نے دعائیہ کلمات پڑھے ہیں اس کے علاوہ یہ پورا خطبہ نصاب کا حصہ ہے. اب جس صاحب نے اس کو پڑھا ہوگا وہ جب کلاس کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے لکھنے کی وجہ بھی بتائے گا کیوں یہ تحریر میں آیا. ٹھیک ہے. تو یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ سیرت نگاری. ٹھیک ہے. پہلا سبق سیرت پر ہے. کلیئر تھی. اب اسی طرح سے اصناف نثر کو ہم دیکھ رہے تھے. میں نے بات شروع کی تھی لیکن بیچ میں وہ ایک نقطہ رہ گیا کہ جو نثر کی اصناف ہے نا یہ 2 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں, آپ کو پڑھنے سمجھنے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. جہاں کہیں آپ تحریر دیکھیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا ہم کون سی صنف کو پڑھ رہے ہیں. ایک ہے افسانوی ادب, ٹھیک ہے, افسانوی ادب یا افسانوی نثر, اور دوسرا ہے
غیر افسانوی ادب یا غیر افسانوی نثر. ٹھیک ہے جی. اب ذرا خود آپ جواب دیں گے, آپ کے ذہن میں خود سے اس چیز کا حل ہو گیا. بتائیں کون کون سی نثر کی اقسام ہے جس میں کہانی کا رنگ ملتا ہے ہمیں؟ افسانہ, ناول, داستان. داستان, ناول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح جواب دیا جی. داستان ہے, ناول ہے, اور کہانی کا رنگ جس میں ملتا ہے, کہانی کا پہلو شامل ہے. ڈراما. بالکل, ڈراما. گڈ, ویری گڈ, ڈراما جی. اور دیکھیں اب ہم اس ساری جو ابھی جو مختصر سی بات ہے اس کو اگر نکالیں تو دیکھیں ابتدا جو اردو ادب کے جو ابتدائی جو نثر ہے وہ ہے قصہ کہانیوں سے. ٹھیک ہے, کس سے بات کریے, ان سے آپ کہیے گا نا مارکر کوئی صحیح سے دیں. کس سے, کہانیاں. ٹھیک ہے, پھر داستان, پھر افسانہ, ناول, ناولٹ, ڈراما, اور جدید تحقیق میں فلم بھی جو ہے نا وہ آپ کی نثر میں شامل ہوتی ہے. جدید میڈیا میں فلم بھی جو ہے وہ ادب کی جو ہے اس میں دائرہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے تو کہانی ہے نا, اس کہانی کو کمپیکٹ کر دیا گیا ہے مختصر اور وہ نثر کے ہی اس میں. تو یہ ساری کیا ہے, یہ ہے افسانوی ادب کی اقسام. ٹھیک ہے, افسانوی ادب ہے, قصے کہانیاں, بہت سارے قصے کہانیاں مل کے داستان. پھر افسانہ ہے, ناول, ناولٹ. ٹھیک ہے, ڈراما. پھر یہ کیا ہے, کہانی کا پن ہے, اس میں کہانی کیسے پہلو, کردار ہیں, ٹھیک ہے, منظر ہے, یہ ساری چیزیں اس میں, ایک کوئی موضوع ہے, کوئی زندگی کا ایک پہلو پیش کرا جا رہا ہے. تو یہ اصناف جو ہیں آپ کے نصاب کا حصہ ہیں. سر اس کے اندر جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو ترجمہ جو ہے ابھی شروع میں نے پہلی چیز لکھی ہے بیٹا, وہ کیا ہے, قصہ کہانیاں. آپ کی لوک کہانیاں بھی اسی کا, قصے کہانیاں, لوک کہانیاں. ٹھیک ہے, یہ اسی جو ہے قبیل میں شامل ہیں جی. قصے کہانیاں جو ہیں یہ بھی جو ہے اسی زمرہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے, نثر کی جو ہے یہ اقسام ہیں. پتہ نہیں تصویر ہے, خالی تصویر ہے, میں نے تو کہا چل رہا ہوگا یہ. چلے تو لوک کہانیاں, قصے, داستان, افسانہ, ناول, ناولٹ, ڈراما, پھر یہ سب کے سب کیا ہے, یہ افسانوی ادب ہے. پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے غیر افسانوی ادب. غیر افسانوی ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی غیر افسانوی ادب میں؟ کالم. جی کالم. نہیں, بعد میں, یہ بعد کی ہیں. سب سے پہلے سیرت نگاری. ٹھیک ہے, خاکہ نگاری. سوانح. جی, خاکہ نگاری. سیرت, سوانح. دیکھو سب سے بڑی چیز ہے سیرت, سوانح, پھر اس سے مختصر خاکہ, خاکے کے بعد آپ مضمون. بیتی. ٹھیک ہے, جگ بیتی. اس کے بعد مضمون, سفرنامہ. مقالہ. سفرنامہ. جی جی بالکل, سفرنامہ, اور مقالہ, مضمون, سفرنامہ, پیروڈی, اور انشائیہ. ٹھیک ہے,
یہ وہ اصناف ہیں نثر کی جو آپ کے 11ویں 12ویں کے جو ہے نا نصاب میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. مثلا پہلا سبق ہے آپ کے ہاں فرسٹ ایئر میں ہے، وہ ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبق کا تعلق کیا ہے؟ سیرت نگاری سے. فرسٹ ایئر کی کتاب میں دوسرا سبق جو ہے وہ ہے سر سید کے اخلاق و خصائل. اس سبق کا تعلق سوانح سے ہے. مولانا الطاف حسین حالی کو اردو سوانح نگاری کا جو ہے جد امجد کہا جاتا ہے. اور سیرت نگاری میں پہلے جو ہیں مولانا شبلی نعمانی. مولانا شبلی نعمانی ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 جلدوں پر جو ان کی سیرت کی کتاب ہے. جی الطاف حسین حالی نے سیرت کی کون سی کتاب لکھی ہے بتائیے گا؟ یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جابر. نہیں بیٹا، بات ہو رہی ہے سیرت نگاری پر. یہ بھائی صاحب جواب دے رہے ہیں سوانح سے متعلق کے، کہہ رہے ہیں کہ حالی جو ہیں پہلے سیرت نگار ہیں. پہلے جو اردو کے باقاعدہ جو آپ کے جو سیرت نگاری سے جن کا ہے. دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، 5 جو ہے نا جو شخصیات ہیں سر سید کے جو قریب تھے. ٹھیک ہے، آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. 5 لوگ تھے سر سید کے خاص، 5 سب سے پیارے. پہلے الطاف حسین حالو. ہاں الطاف حسین حالی. دیکھو مولانا شبلی نعمانی، مولانا ٹھیک حالی، ہے، شبلی نعمانی نواب حالی وقار ہیں. ٹھیک ہے. اور مولانا محمد حسین آزاد، شاید مولوی نذیر احمد. نذیر احمد. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. 3. پھر مولانا محمد حسین محمد حسین آزاد. آزاد. مولوی اور عبدالحق. 5ویں ان کے ساتھ ہیں سید سلیمان ندوی. اب نا دیکھو آپ کے نا ذہن میں معذرت ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے نا. ہر ایک فرد نے نا ایک اردو ادب میں نئی صنف کو جو ہے نا رواج دیا. ٹھیک ہے. ان کے جد امجد جو ہے نا وہ ہیں جناب محترم مرزا غالب صاحب. یہ جدید نثر کے جو ہے نا بانیوں میں ان کا شمار ہے. تو انہوں نے کیا کرا، سر سید احمد خان نے اسی غالب کی جو نثر کا جو اسلوب تھا اس کو آگے بڑھایا. غالب نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو جو ہے وہ صرف شاعری یا حسن و عشق کے جذبات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی نثر میں آپ اپنا مافی الضمیر، اپنی ذات، اپنی زندگی وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنے خطوط غالب سے ثابت کر دیا. اب یہاں پھر دوسرا سوال اٹھا کہ اگر یہ جدید نثر آ گئی ہے آپ کے پاس تو کیا یہ آپ کے جدید علوم جو اس وقت کے تھے ان کو پڑھانے کی یا اس کی ترسیل کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اب کیونکہ اس وقت انگریزی زبان کا ابتدا تھی اس کی، اور جو مسلمان طبقہ تھا یا گھرانے تھے وہ انگریزی کو مایوس سمجھتے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ انگریزی علوم جو ہیں ایک بہت گہری نفرت، شدت پائی جاتی تھی. تو سر سید احمد خان نے اس کے درمیان کا راستہ نکالا. انہوں نے انہی مغربی علوم کو کیا کرا، جو سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ گزٹ جو بنایا، ان مغربی علوم کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اس سے یہ ثابت کر دیا کہ اردو صرف شاعری یا قصے کہانی داستان کی زبان نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ جو ہے تعلیم بھی دے سکتے ہیں. یہ کسی بھی قسم کے علوم کو ترسیل کرنے میں، پھیلانے میں، پڑھانے میں انتہائی معاون ہے، بہتر ہے، مناسب ہے. اور انہوں نے اس کو ثابت کیا. اس کی سب سے بڑی مثال ان کے اپنے مقالات ہیں، مقالات سر سید، مضامین سر سید ہیں. اس سے انہوں نے واضح کر دیا کہ اس میں جو ہے آپ صرف اپنے قصہ کہانی نہیں بلکہ سائنسی علوم، وقت کی ضرورت کو بھی اس سے پورا کر سکتے ہیں. کہ جو مسلم گھرانے انگریزی پڑھنے کی طرف مائل نہیں تھے وہ پھر کیا ہے، انہوں نے اس طرح سے اردو کے ذریعے جو ہے ان سائنسی مغربی علوم کو
حاصل کیا. تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو 5 جو بزرگ تھے، ان 5 بزرگوں نے اپنے اپنے جو ہے نا اس میں ایک نئی صنف کو متعارف کرایا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہیں شبلی نعمانی ہیں. اب شبلی نعمانی سے پہلے اردو میں سیرت نگاری کا رواج نہیں تھا اور تاریخ نگاری کا بھی کوئی نہیں تھا. وہ ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے، مواد ہے. اور تنقید کا بھی آغاز کیا. 3 اصناف کو، تاریخ، سیرت اور تنقید. موازنہ انیس و دبیر پڑھیں. موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی ہے نا. یہ تنقید کا آغاز ہو رہا ہے نا. پھر اسی کے ساتھ پہلے سیرت پر آ جائیں نا. سب سے بڑا کارنامہ جو شبلی نعمانی کو جب تک اردو زندہ ہے وہ زندہ رکھے گا وہ سیرت ہے. سیرت نگاری پہ جو ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے اسی سیرت نگاری کے ہی کام کو ان کے جو ہے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے بڑھایا کہ جب وہ سیرت پر کام کر رہے تھے اسی دوران جو ہے انہیں کوئی ٹانگ میں گولی وغیرہ لگی اور ان کی ٹانگ کٹی اور پھر وہ یعنی صحت یاب نہ ہو سکے. وہ مرض ان کا بڑھتا گیا اور اسی میں ان کی وفات ہوئی. لیکن وہ اپنے شاگرد خاص سلیمان ندوی کو جان چکے تھے کہ میرے اس کام کو، میرے اس مشن کو مکمل کرنے والے یہ صاحب ہیں. تو سید سلیمان ندوی کے بعد اب سوال آ جاتا ہے جی ندوی کے ساتھ یہ ندوی کہاں سے آ گیا جی سید سلیمان ندوی کے نام کے ساتھ ندوی کہاں سے آ گیا؟ یہ کس چیز کا ہے؟ ندوۃ العلماء سے. جی بالکل صحیح فرمایا بیٹا آپ نے. صحیح. شبلی نعمانی نے ادارہ بنایا تھا ندوۃ العلماء. ٹھیک ہے. اسی میں ہی انہوں نے دار المصنفین ایک الگ سے حصہ قائم کیا تھا کہ جو عربی کی کتابیں، فارسی کی کتابیں جو عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہیں اس کو اردو میں ترجمہ کرا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ ادارہ ان کتابوں کو شائع بھی کیا کرتا تھا. دار المصنفین 2 کام ہیں. ایک کون سا ہے؟ ندوۃ العلماء بنایا انہوں نے ادارہ، اور دوسرا دار المصنفین. تو سید سلیمان ندوی ان دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ندوی کیونکہ وہاں کے طالب علم تھے ان کے ادارے کے ندوۃ العلماء کے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ندوی. ایک اور دوسرے اسی ادارے کے عالم تھے مولانا عبدالسلام ندوی. سیرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے لکھی ہے. مولانا عبدالسلام ندوی دار المصنفین علی گڑھ سے وہ شائع ہوئی تھی. تو شبلی نعمانی جو ہیں یہ سیرت کی، تاریخ، ٹھیک ہے، تاریخ نگاری، سیرت اور تنقید میں ان کا کام آیا ہے. ٹھیک ہے. تاریخ میں کون کون سی ہے؟ الفاروق ہے ان کی کتاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے مکمل حالات زندگی جو ہے وہ اس کتاب میں انہوں نے پیش کی ہیں. اب اس کتاب کا مواد کہاں سے لیا ہے انہوں نے؟ دیکھو نا ایک چیز ایک وہ ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے. سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی جو ہیں ان کا جو ہے یہ مصر گئے تھے. مصر میں ایک کتب خانہ ہے، مصر کا کتب خانہ ہے، نام مجھے ابھی بھول رہا ہے، پہلی سطر ہے ادھر سے، 1 منٹ، اس کا نام ہے جی خدیویہ. مصر کا کتب خانہ ہے خدیویہ. وہاں انہوں نے کتاب دیکھی تھی. ایک محدث گزرے ہیں علامہ ابن جوزی، ان کی کتاب کا نام ہے سیرت العمرین، 2 عمروں کی سیرت. اس کتاب سے، وہ عربی میں کتاب تھی اور سیرت میں جو ہے یا تاریخ میں وہ مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے. تابعین میں سے تھے، حافظ قرآن تھے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے علامہ ابن جوزی، ٹھیک ہے، ان کی کتاب تھی سیرت العمرین. یہ انہوں نے مصر کے کتب خانہ خدیویہ دیکھی تھی. وہاں سے انہوں نے 2 کتابیں ہیں. اب یہ دیکھیں، الفاروق وہ عربی میں تھی، وہ کتاب سیرت العمرین عربی میں تھی. وہاں سے یہ کتاب الفاروق کے لیے جو ہے مواد لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. دوسرے مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اردو میں سوانح نگاری کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، اس کی روایت جو ہے حالی سے ہوئی ہے. حالی نے اور کس کی لکھی تھی سوانح؟
غالب کی مرزا غالب کی بالکل یاد صحیح، شیخ سعدی بالکل مرزا صحیح، غالب مرزا غالب کی ہے یادگار یادگار غالب، اور جی جو حیات ہے جاوید سر سید احمد خان کی حیات حیات جاوید، جاوید اور ایک اور بھی ہے، حیات سعدی ہاں حیات حیات سعدی سعدی، ویری گڈ، صحیح صحیح۔ تو یہ 3 کتابیں جو ہیں ان کی کیا ہے، سوانح کے میدان میں نقش اول ہیں۔ ادھر یہ سیرت سوانح مولوی نذیر احمد، اردو کے پہلے ناول نگار۔ اب اس سے پہلے اردو میں جو ہے صرف یہ قصہ کہانیاں یہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، قصہ کہانیوں تک محدود تھی، لیکن داستان یہاں، لیکن مولوی نذیر احمد نے جو ایک مغربی جو صنف تھی ادب کی ناول، اس کو جو ہے اس کی داغ ویل ڈالی، میرات العروس، میرات العروس، ڈپٹی بھی لگا لیں، ڈپٹی مولوی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی کیوں لگائیں گے بتائیں چلیں، ڈپٹی کیوں لگائیں گے؟ ڈپٹی کیوں لگائیں گے جی؟ سر ہاں، وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ ڈپٹی کمشنر اس وقت عہدہ نہیں تھا محترمہ، ایسا تھا کہ مولوی نذیر احمد جو ہیں انہوں نے ہندوستان میں کیونکہ انگریزی تعلیم کی ابتدا تھی، دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی، ایف اے کیا تھا، انگریزی تعلیم حاصل کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے یہ مدرس کی ان کو جو ہے وہ نوکری ملی، اور پھر وہیں سے ترقی پا کر میجسٹریٹ کسی ہوئے۔ انگریز آفیسر تھے، ان کی جو ہے خاتون جو تھی محترمہ تھی، ان کی جان بچائی، اور اس کے جو ہے اس میں ان کو جو ہے نا اسکول کے استاد سے جو ہے نا اسکولوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہیڈ بنا دیا، ٹھیک ہے، ڈپٹی مدرس بنا دیا، ڈپٹی کلیکٹر مدرس بنا دیا۔ تو اس مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی لکھا جاتا ہے۔ انتہائی سادہ شخصیت تھے، انتہائی جو ہے علمی ادبی، ان کے آپ ناول پڑھیں، انہوں نے علم کو، ادب کو، مذہب کو ایسی خوبصورتی سے اس میں پرویا کہ وہ جو ہے نا پڑھنے والے کو سبق بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے مذہبی معلومات بھی جو ہے بڑی آسانی سے ملتی ہیں، تو اس وقت کی ضرورت بھی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی وہ جو پہلا ان کا جو ناول تھا وہ میرات العروس۔ اگر کسی نے اکبری اصغری ڈرامہ دیکھنے کا کوئی کسی کو اتفاق ہوا ہو، جی سر دیکھا ہے، بہت پرانا ہے، جی بہت پرانا ہے، بہت ریپیٹ میں پرانا ہے، دیکھا ویسے بہت پرانا ہے، وہ 80s جو ہے نا 85 اس دور میں جو ہے نا عارفہ صدیقی اور یہ لاہور ٹی وی سینٹر سے یہ چلا سر کرتا غزل تھا، کی سر۔ اکبری اور اصغری، وہ اسی ناول پر بنایا گیا ہے۔ اب جی مولوی صاحب کی جو شریک حیات تھی نا، وہ کوئی ابتدا عمر میں جو ہے بچے جب تھے ان کے، تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اب بیٹیوں کو تعلیم دینا ان کے لیے ایک ماں کی جگہ پہ جو چیزیں ایک ماں نے کہنی تھی، وہ اب انہیں کہنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے وہ ان کو کہانیاں لکھ کے دیا کرتے تھے۔ یہ کہانیاں تھی بچیوں کے لیے، اس کو چھاپنے کے لیے نہیں لکھا تھا انہوں نے، یہ کہانیاں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے لکھی تھی کہ امور خانہ داری کیسے چلانا ہے، گھرستی زندگی، ایک شادی شدہ عورت کی زندگی، کیا فرائض کس طریقے سے، وہ سارے اسرار و رموز جو امور خانہ داری کے ہیں اس کو انہوں نے اپنے کمال مہارت سے جو ہے نا کہانیوں کی شکل میں اپنی بیٹیوں کے لیے لکھا، اور جب یہ چھپے ہیں تو پھر یہ اردو میں کیا ناول کی ابتدا ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ جو باقی کے ان کے میرات العروس ہے، بنات النعش ہے، ابن وقت ہے، فسانہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ان کے معروف ترین جو ہے نا ناول ہے۔ میرا خیال سے فسانہ مبتلا تو زکریا یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اس میں بی ایس کا، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا حصہ ہے یہ۔ توبۃ النصوح بہت مشہور ہے جی سر۔ توبۃ النصوح بھی ہے، بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے مولوی نذیر احمد جو ہیں اردو ناول نگاری کے جد امجد ہیں یہاں۔ پھر مولانا محمد حسین آزاد، تاریخ، تذکرہ اور رنگین عبارت کی جو ہے نا باغ بیل ڈالنے والے مولانا محمد حسین آزاد، سید سلیمان ندوی، یہ انہی کے پیش روؤں میں سے تھے۔ تو ان میں سے ہر بزرگ نے اپنے اپنے عہد میں ایک نئے صنف کو متعارف کرایا۔ تو بات ہم کر رہے تھے
کہ اردو کی جو غیر افسانوی جو اصناف ہیں اس میں سیرت نگاری، سوانح، خاکہ، آپ بیتی، اپنی زندگی کے متعلق جگ بیتی، ٹھیک ہے، مضمون، مقالہ. مضمون اور مقالہ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. مضمون لکھتے ہیں آپ کی جتنی بھی، جہاں تک آپ کی ذہنی وسعت ہے یا معلومات کا جو بھی آپ کو خزانہ، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جو آپ اس سے متعلق جو معلومات اکٹھی کر رہے ہیں منظم انداز میں لکھ رہے ہیں، وہ مضمون ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی. لیکن مقالہ جو لکھا جاتا ہے یہ بھی مضمون ہی، لیکن اس کو تحقیقی انداز میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ بات کرتے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر کرتے ہیں، حوالہ دے کے بات کرتے ہیں. پھر سفر نامہ ہے، پیراڈی ہے، کسی سنجیدہ تحریر کو مزاحیہ انداز میں، لاہور کا جغرافیہ، ٹھیک ہے. اور یہ 9ویں 10ویں میں ایک سبق شامل ہے ملک کے پرندے اور دوسرے جانور، شفیق الرحمان کا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے. انشائیہ، یہ ساری کے سارے کیا ہیں، یہ اصناف ہیں جو آپ کے نصاب کا حصہ ہیں. اب اس میں سے کچھ اصناف ایسی ہیں جو کہ فرسٹ ایئر میں ہے، پھر اس کا آگے تسلسل انہی کا آگے کچھ اصناف کا سیکنڈ ایئر میں ہے. اگر طبیعت پہ گرا نہ گزرے نا تو آپ نہ 9ویں 10ویں کی نہ پرانی لے لیں، خرچہ نہ کریں. میں خرچے والی بات نہیں کر رہا. یہ 4 جو کتابیں بتائی ہیں نا، یہ آپ کو پرانی بھی مل جائیں گی 20-25 روپے کی. کوئی زیادہ مہنگا کام نہیں ہوگا. نہیں نہ خریدیں آپ 9ویں اور 10ویں کی نا اردو کی کتاب لیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر مصنف کا، شاعر کا اس کے سبق کے شروع میں تعارف دیا ہوا ہے، وہ اتھینٹک ہے. اس کی جتنی کتابیں ہیں اس کے نام دیے ہوئے ہیں، اس کی خاص صنف دی ہوئی ہے، اس کے القاب دیے ہوئے ہیں، اور جس صنف میں وہ نمایاں اس کا مقام ہے اس کے متعلق اگر کسی کی تنقیدی آ رہا ہے تو وہ بھی دی ہوئی ہے. آپ کو ایک طرح سے تیار شدہ نا سمری ملے گی ہر ادیب کی، ہر شاعر کی. تو اس کے ساتھ جو مشقیں ہیں، ان مشقوں میں سے پھر آگے کل ہم بات کریں گے کہ ہمارے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو گرامر کا جو حصہ ہے نا وہ کون کون سا. اصناف کو آج دیکھ رہے ہیں، کل پھر جو نصاب میں جو علمی ادبی اصطلاحات ہیں، شعری اصطلاحات ہیں، انہیں زیر بحث لائیں گے. اور پھر اس کے بعد روٹین سے ہم 1 دن لگائیں گے، ہم 2 دن میں تاریخ کا حصہ، ٹھیک ہے، سارے سفر نامے ایک صنف کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو اس کی نمایاں چیزیں ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، جو خوبی ہیں اس کے اندر، اس کو ہم دیکھ لیں. تو یہ ساری اصناف ہیں جو آپ کی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتاب میں. اب پڑھے ہوں گے سبق یا دیکھے ہوں گے نہیں، تو اب آپ پڑھیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا آپ کون سی صنف پڑھ رہے ہیں. مثلاً پہلا اس کی فہرست دیکھ لیں. پہلا سبق اس میں ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبق کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ پہلی ہم نے پڑھا ہے سیرت نگاری. پھر اس کے بعد دوسرا سبق ہے آپ کا اپنی مدد آپ، ٹھیک ہے. اپنی مدد آپ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اپنی مدد آپ جو ہے مطالعہ اور مضمون کے بین ہیں. مطالعہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، مضمون بھی، کیونکہ یہ ابتدائی وہ اس کا عہد تھا، دور تھا کہ جس میں یہ اصناف جو ہیں لکھی گئی ہیں. تو سر سید کے ہاں بھی کوئی ایسا وہ اس وقت نہیں ہوگا کہ اس کو الگ سے. پھر ہے سر سید کے اخلاق و خصائل. یہ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سوانح کی، تو یہ سوانح جو ہے اس سے صنف سے تعلق ہے. سوانح میں اور سیرت میں کیا فرق ہے، کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ جی سر، سیرت میں تقریباً تمام واقعات ہوتے ہیں، سوانح میں اہم واقعات کسی کی شخصیت کے، زندگی کے. 1 منٹ، یہ ایک صاف فرما رہے ہیں کہ سیرت میں کیا فرمایا آپ نے کہ تمام واقعات ہیں اور سوانح میں چیدہ ہوں گے. نہیں سر، زندگی کے تقریباً تمام اہم واقعات. ہاں، سیرت میں زندگی کے تمام واقعات اور سوانح میں چیدہ واقعات، اہم واقعات، وہی چیدہ اہم. جی، اور جی آپ یہاں سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی یہ کام کی بات ہوئی ہے. برگزیدہ ہستی ہیں، مذہبی ہستی ہیں جو ہمارے لیے تقدس کا، عقیدت کا معیار رکھتی ہیں، ان کے لیے ہے. سوانح ہے عام آدمی کے لیے.
جس کا کسی فیلڈ میں کوئی نمایاں کردار ہو. تو یہ آپ ایک ذہن میں کلیئر کر لیں, سیرت جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کرام, خلفائے راشدین اور جو دینی برگزیدہ ہستی ہیں ان کی آپ بیان کرتے ہیں. سیرت میں آپ کی عقیدت, جذبات وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سوانح لکھ رہے ہیں تو سوانح میں کسی ذات کے اندر شخصیت, کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہے سوائے ان برگزیدہ ہستیوں کے, تو وہ اس شخصیت کے اندر جو کوئی خامی ہے یا اس کے کوئی ذات کا جو کوئی کمزور پہلو ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے. مثلا کہ یہاں حالی کی جو ہے, وعلیکم السلام جی, حالی کی جو ہے یہ کتاب یادگار غالب اور سر سید احمد خان پر جو ان کی کتاب ہے حیات جاوید. اب حالی تو غالب کے شاگرد تھے نا, تو وہاں تو استاد کی عقیدت احترام تھا. اگر وہ چاہتے تو ان کی ذات کے جو ایسے پہلو جسے ہم غیر اخلاقی سمجھتے ہیں, ان کی جو بادہ نوشی تھی, وہ اس پہ پردہ ڈال سکتے تھے نا, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ اس کو چھپا سکتے تھے ان چیزوں کو جس پر کہ جو ہماری اخلاقی اقدار کے کہہ دیں کہ ایک خلاف ہیں وہ چیزیں. تو بحیثیت شاگرد کے وہ ان چیزوں کو پی سکتے تھے, آرام سے ان کو حذف کر دیتے, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن یہ اس صنف کا تقاضا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے سوائے ان محترم برگزیدہ ہستیوں کے. پھر سر سید کی ذات کے اندر بھی جو انہوں نے خامیاں پائی, جو ان کے ساتھ رہے ہیں نا ایک طویل عرصہ, تو جو ان کی ذات کے پوشیدہ پہلو جو ایک طرح سے جسے ہم کہیں کہ منفی پہلو شمار کیے جاتے ہیں, تو انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. اب آتی ہے بات خاکے کی. انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, سوچنا ہے آپ سب نے, میں نہیں بتاؤں گا ابھی, سوچیں صاحب. خاکہ آؤٹ لائن نہیں, اسکیچ بھی نہیں, خاکہ آ جائیں. خاکے میں آپ مختصر سیرت دیکھیں, یہ پوری کتاب ہے نا, خاکے میں آپ مختصر انداز میں 2-4 صفحوں میں کسی ایک ذات کے جو چیدہ چیدہ پہلو ہیں اس کی شخصیت بھی پیش کر دی, اس کی خوبیاں بھی, خامیاں بھی, اور ایک مزاحیہ انداز بھی ہے, ہلکا پھلکا انداز بھی ہے کہ پڑھنے والے کو گراں بھی نہ گزرے. تو وہ کیا ہے, خاکہ ہے. تو آپ کے نصاب میں جو سبق ہے سر سید کے عادات و خصائل, یہ حیات جاوید سے لیا گیا ہے, اور یہ مسلسل بھی نہیں ہے, یہ مختلف صفوں سے مختلف جو ہے نا اقتباسات ہیں جو نصاب میں انتخاب کی گئی ہیں. یعنی ایک یہ کنٹینیوس پیراگراف یا حصے نہیں ہیں پیجز, یہ کسی ایک سبق میں سے باب میں سے ایک پیرا اٹھا لیا کہیں سے, اس طرح سے ان کو ترتیب سے مربوط انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس سے سر سید کے ذات کے جو پہلو ہیں وہ پڑھنے والے کے تک پہنچ سکے. پھر ہے ابو القاسم زہراوی. ابھی خاکے کی بات ہو رہی تھی نا, یہ آ گیا. یہ پروفیسر حمید عسکری صاحب ہیں, ان کا لکھا ہوا خاکہ ہے. چند نامور مسلم شخصیات سے یہ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جو مسلم علم و ادب کی عظیم شخصیت ابو القاسم زہراوی, جو طب کے جو بانی شمار کیے جاتے ہیں اور قرطبہ کے رہنے والے تھے, ان کے حالات زندگی اس میں پیش کیے ہیں. خاکہ ہے یہ ان کا. تو ان کی کتاب تصریف کا اس میں ذکر ہے. تصریف جو ہے علمی جراحت پر پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, التصریف. التصریف, تصریف بھی کہتے ہیں اس کو, التصریف بھی. تو جتنا عرصہ جو ہے مسلمانوں کی اسپین پر حکومت رہی, تو اسپین جو ہے قرطبہ یونیورسٹی علم و ادب کا گہوارہ رہا. 800-850 سال سے بھی زائد کا یہ عرصہ ہے. پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے فتح کیا, اور پھر وہی جو قرطبہ یونیورسٹی, قرطبہ مسجد قرطبہ, جس پہ اقبال نے بھی طویل ترین نظموں میں اقبال کی شمار کی جاتی ہے, وہی دوبارہ انہوں نے چرچ میں تبدیل کری. لیکن اب پھر سے واپس اس کو جو ہے نا اس میں انہوں نے کوئی دن فکس کیا ہے جس میں جو ہے نماز کی اجازت دی جاتی ہے.
تو اسپین سے تعلق تھا اس کا، قرطبہ سے، ٹھیک ہے. یہ اموی خاندان کے خلیفہ تھے عبد الرحمن ناصر. 1936 میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور علم جراحت کا جو ہے نا ان کو بانی شمار کیا جاتا ہے. اور پھر اس زبان کے فرانسیسی لاطینی زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ہیں اور یہ مختلف ادوار میں شائع بھی ہوتی رہی ہے. تو علم جراحت پر جو ہے نا یہ پہلی مستند کتاب تصور کی جاتی ہے. تو یہ سبق ابو القاسم زہراوی کیا ہے؟ خاکہ ہے، فرسٹ ایئر کی کتاب. پھر اس کے بعد ہے ادیب کی عزت. اب یہ پہلی 3 اصناف فرسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں یہ افسانہ. ادیب کی عزت جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. اس کے بعد اوور کوٹ ہے، غلام عباس کا افسانہ ہے. دیکھو ٹوٹل 36 کے 32 کہانی ہیں بس ان کی، غلام عباس کی. اور ادب پہ ان مختصر سی کہانیوں سے ہی جو ہے نا چکا جمایا. اور میرا جب انٹرویو تھا پبلک سروس کمیشن کا تو مجھے یاد ہے وہ جو چیئرمین تھے اس وقت کوئی ریٹائرڈ ڈی آئی جی تھے جنہوں نے انٹرویو لیا. تو میں نے وہاں ایک افسانہ انہوں نے پوچھا کہ کوئی افسانہ بتائیں ایسا جس پہ فلم بنی ہو. پہلے تو انہوں نے سوال کیا بھی آپ کا جو ہے نا پسندیدہ میدان. میں نے کہا یہ افسانہ شارٹ سٹوری ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں آپ، کسی ایک نتیجے پہ بندہ پہنچتا ہے، چلو کہانی ختم ہوئی. ان کا پھر فوراً پہلا سوال تھا اچھا یہ بتائیں کوئی ایسا افسانہ بتائیں جس پہ فلم بنی ہو. میں نے کہا بہت سے ایسے. وہ کہتے کوئی ایک بتائیں. میں نے کہا آنندی ہے، غلام عباس کا پہلا افسانہ ہے اور اس وقت 1000 روپیہ انعام ملا تھا انہیں اس وقت 1940s میں جا کے. 1000 روپے بہت بڑی، جہاں وہ 4 روپے ایک کہانی کے ترجمے کے لیتے تھے، 8 روپے یا 4 روپے. پھول اور کلیاں اس وقت تھا ان کا، امتیاز علی تاج اور یہ جو ہے مل کے نکالا کرتے تھے. ہاں اس سے پہلے جو ہے نا یہ غلام عباس جو ہیں امرتسر ریلوے اسٹیشن پر مارکر کے، یہ جو بلٹیاں نہیں ہوتی گاڑیوں پہ سامان لوڈ کرتے ہیں، مارکر والے بلٹی نمبر لکھتے ہیں، وہ کام کیا کرتے تھے. اور 8 روپے مہینہ تنخواہ تھی، 8-10 روپے مہینہ تنخواہ تھی. تو پھر وہاں سے جو ہے انہوں نے فرانسیسی روسی کہانیاں جو ہے نا ان کو ترجمہ کرنا شروع کیا اور 8 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے. اور پھر یہی جب بی بی سی ریڈیو کی اردو سروس شروع ہوئی ہے تو اس کے پہلے پروگرام ڈائریکٹر بھی تھے ریڈیو بی بی سی کے. تو میرا خیال سے اس وقت تھا دور ان کا جنرل ایوب خان کا تھا. تو جنرل ایوب خان کی آپ بیتی کا یہ انٹرویو میں سوال کیا تھا اس نے، دوسرا سوال مجھ سے انہوں نے، میں نے کہا نا آنندی ہے غلام عباس کا. مجھے کہتے کہ انہوں نے نا کسی جرنیل کی جو ہے نا آپ بیتی بھی جو ہے نا اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں. جنرل ایوب خان کی تھی، اس کا عنوان تھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. تو یہ افسانہ جو ہے اوور کوٹ انہی کے افسانوں میں سے انتخاب ہے. پھر ہے سفارش، فرینڈز ناٹ ماسٹر، فرینڈز ناٹ ماسٹر، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ ان کا تھا. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی اوور کوٹ ہے. سفارش ہے یہ کپاس کا پھول جو ہے ان کا احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا، اس سے یہ لیا گیا ہے کپاس کا پھول سے. سفارش چراغ کی لو، یہ اس کی افسانہ نگار ہیں حاجرہ مسرور. ٹھیک ہے. اب اس میں 3 جو ہیں نصاب میں جو ہیں مرد افسانہ نگار ہیں اور ایک جو ہے خاتون افسانہ نگار ہے. اب ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب میں صرف میل ادیب ہی لکھنے والے نہیں تھے، بلکہ خواتین ناول نگار، افسانہ نگار، شعراء، یہ سب نے حصہ ڈالا ہے. تو ان کا اس لیے حصہ یا افسانہ شامل کیا گیا ہے
کہ ایک تو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جو سب سے کام کی چیز ہے، جو سوال کیا جاتا ہے کہ جو ہے حاجرہ مسرور نے جو ہے اپنے افسانوں میں کس تحریک کو یا کس فکر کو پیش کرا ہے، وہ یہ تھا انہوں نے جو طبقاتی تقسیم کے پس پردہ جو عورت کا استحصال تھا نا، اس کو موضوع بنایا کہ عورتوں کے جو مسائل تھے، ان کے جو سماجی مسائل، معاشی مسائل خاص طور پر، اس کو موضوع بنایا کہ وہ اچھن جیسی خاتون جو ہے نا بیچاری جو ہے نا وہ ساری زندگی کیا ہے وہ خواہشات کے چکر میں جو ہے نا انسان، اور وہ طبقاتی تقسیم ایک مظلوم کو دباتے دباتے اسے قبر تک پہنچا دیتی. تو اصل جو تھا وہ تھا نسائی تحریک تھی ان کے یہاں کہ عورتوں کے مسائل، عورتوں کی نفسیات اور ان کے جو بنیادی جو مسائل تھے ان کو جو ہے یہاں موضوع بنایا گیا تھا. اس کے بعد نصاب میں شامل ہے مکتوبات غالب ہے جی. تو مکتوبات غالب جو ہیں یہ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ مرزا غالب جو ہیں جدید اردو نثر کے، پھر اس کے بعد سر سید نے اس کو مزید نکھارا. تو اسی لیے یہ نصاب کا حصہ ہے کہ یہ ایک تو اب دیکھیں یہاں ہم نے اصناف لکھی تھی نا، ایک صنف بھول گئے، ٹھیک ہے، اس میں جو مختلف ہم نے نثر کی اصناف ابھی جو ڈسکس کی تھیں انشائیہ، اس میں مکتوب نگاری، ٹھیک ہے، کالم نگاری بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور تو یہ جو ہے ایک باقاعدہ صنف کی حیثیت حاصل کر چکی ہے. مکتوب نگاری بڑی بڑی شخصیات کے خطوط چھپتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان سے ان کی زندگی کے پوشیدہ جو گوشے ہیں، پہلو ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے. تو غالب کے جو خطوط تھے یہ کوئی شائع کرنے کی غرض سے نہیں تھے، اصل میں تو یہ ان کی اپنے ذاتی مراسلے تھے، جو لوگوں کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت تھے، ان کی نجی زندگی کے پہلو تھے. لیکن جب یہ شائع ہوئے تو دلچسپی سے لوگوں نے پڑھا اور یکایک اس کی جو ہیں کئی ہزار جلدیں جو ہیں وہ فروخت ہو گئیں. غالب کو بھی نہیں پتا بھی یہ چھپ چکے ہیں، پہلے ان سے اجازت چاہی تھی ان کے شاگردوں نے، لیکن انہوں نے منع کر دیا، لیکن انہوں نے چھاپ دیے. تو جب وہ شائع ہو گئے پھر اس کی جو شہرت تھی، پتہ چلا کہ آیا نثر میں جو ہے خطوط کو بھی جو ہے یا اردو کو بھی جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو مکتوب نگاری کے حوالے سے اس کی اہمیت اور ایک باقاعدہ صنف ہونے کی حیثیت سے مکتوبات غالب جو ہیں نصاب کا حصہ ہیں. اب اس پر تحقیقی کام بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو تحقیقی کام ہے، غالب کے تمام خطوط کو ہندوستان سے شائع کیا گیا ہے ڈاکٹر خلیق انجم نے. یہ پیپر میں آئی ہوئی چیز ہے. اب اس کی جلدیں آپ نے دیکھنی ہے کتنی جلدوں میں ہیں یہ مکتوبات غالب مرتبہ ڈاکٹر خلیق انجم یہ، اور پھر اس کو بعد میں جو ہے غلام رسول ماہر انہوں نے بھی مرتب کیا. ان کے اشاریے بھی جو ہیں توضیحات اور ان کے اشاریے بھی شائع ہوئے. پھر اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے مکتوبات اقبال. تو مکتوبات اقبال میں جو ہے یہ تقریباً کوئی 1035 کے قریب اقبال کے خطوط دریافت ہوئے تھے. یہ ہندوستان سے اردو اکادمی دہلی سے یہ کام شائع ہوا تھا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے سبق مکتوبات اقبال. یہ مظفر حسین برنی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے تحقیق کی تھی، یہ تحقیقی کام تھا. تو انہوں نے اقبال کے جتنے بھی خطوط تھے ان تمام خطوط کو جو ہے یکجا کر دیا. غالباً یہ 5 جلدوں میں ہیں، 4 یا 5 جلدوں میں. پہلی 4 جلدیں خطوط پر ہیں، 5ویں جلد اشاریہ اس کا، کہ ان 4 جلدوں میں جو شخصیات مقامات آئے ہیں ان کی مکمل وضاحت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مکتوبات اقبال جو ہیں مرتبہ مظفر حسین برنی. اب ان خطوط سے اقبال کے جو ہیں، اور یہ اقبال کو جو ہے نا 8-10 زبانوں پہ عبور حاصل تھا. اردو میں خطوط ہیں، عربی میں ہیں، فارسی میں ہیں، انگریزی میں ہیں، جرمن زبان میں بھی ہیں ان کے، ٹھیک ہے،
اور وہ اطالوی زبان میں بھی ان کے جو استاد تھیں ان کو جو انہوں نے خط لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ہندی سنسکرت بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور 100 خط تو جو ہے نا ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ہے. وہ کتاب شائع ہوئی تھی، نام مجھے بھول رہا، 100 رائٹنگس ٹو جناح اس طرح سے، جس میں وہ تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے ہندوستان میں سیاست پر قائل کیا. پہلے وہ جا چکے تھے نا بر صغیر سے، یورپ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، جو بھی یہاں کے سیاسی سماجی حالات تھے ان سے بیزار ہو کر، تو یہ وہ 100 خطوط ہیں جو اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان خط و کتابت ہوئی، جس کے ذریعے انہوں نے ان کو قائل کیا ہندوستان آنے پر، اور اس سیاسی جو ہے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے جو ان کا کام تھا اس پر. تو یہ باقاعدہ صنف ہے، اس لیے یہ دو بڑی شخصیات اقبال اور غالب کے خطوط جو ہیں وہ نصاب کا حصہ ہے. اب دیکھیں ہم تو عموماً جو ہے نا، دیکھیں ہم تو صرف اقبال کو عام سطح پر جو ہے نا شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں کہ شاعر تھے، لیکن ان کی نثر بڑی اعلیٰ پائے کی تھی. خود لکھتے تھے خط، اور بڑے مختصر جملے ہوتے تھے، کام کی بات کرتے تھے، غیر ضروری گفتگو نہیں ہے، خود لکھتے تھے اور خط کے آخر میں اپنے جو ہے وہ دستخط کیا کرتے تھے. غالب کے جو خطوط ہیں اس میں بھی یہی خوبی تھی، مزاح بھی ہے. اب دیکھو وہاں سے غالب کے خطوط سے یہ باقی اصناف نے کیسے جنم لیا. آپ بیتی نکلی کہ غالب کے خطوط اس کی آپ بیتی بھی ہیں، طنز و مزاح بھی ہے، غالب کی اپنی سوانح کے پہلو بھی ہیں، اس دور کی تاریخ بھی مل رہی ہے. دیکھو عام آدمی لکھے گا تاریخ میں ڈنڈی لگا جائے گا، لیکن وہ خط جو ہے وہ حقیقت ہے. مثلا جو نصاب میں خط شامل ہے، میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے پہلا خط. اس میں وہ اس وقت کے جو ہندوستان کے حالات ہیں جو غدر میں ہوئے ہیں، دہلی میں جو قتل و غارت اور جو کرفیو لگایا گیا، گھر مسمار کرے گئے. اب عام تاریخ میں لکھیں گے تو وہ شک و شبہات ہوں گے، لیکن خط یہ ذاتی تھا، اس لیے اس کے اندر جو بھی بات ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے، اتھینٹک ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اقبال کے خطوط جو ہیں ان کی شاعری اور یہ نثر، یہ خطوط کے علاوہ جو اقبال کی نثر میں جو ہے ان کے لیکچرز بھی ہیں. دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، خطبات تشکیل الہیات اسلامیہ، 7 خطبے ہیں جس میں ان کی جو ہے، اقبال نے خود کہا تھا کہ میری شاعری کو سمجھنے کے لیے میرے خطبے پڑھنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر آپ اقبال کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتے. پھر ایک اور بڑا زوردار سوال انٹرویو میں جو تھا وہ تھا کہ اقبال کے جو پی ایچ ڈی تھا وہ کیا تھا. پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا، دا میٹا فزکس ان پرشیا، انگریزی میں تھا، اور اس کا اردو میں ایران مابعد الطبیعات. میٹا فزکس کہتے ہیں تصوف کو، ٹھیک ہے، مابعد الطبیعات یہ انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے اس کے لیے میٹا فزکس، اور یہ کہتے ہیں تصوف کو، کہ ایران میں جو ہے نا تصوف کے متعلق ان کا تھا. اب یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ان کا جو پی ایچ ڈی کا یہ جو تھیسس تھا، یہ دراصل انہوں نے وہاں بی اے کے لیے لکھا تھا، بی اے کی ڈگری کے لیے لکھا تھا. بھائی وہ انگریز جو ہیں جو ہماری ڈگری کو اپنی ڈگری سے کم تر، یہاں سے تو ایم اے کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارا ایم اے کا امتحان دے تو تب ہم آپ کو مانتے ہیں جی. تو وہاں جو ہے اقبال نے جو ہے کیا ہے بی اے کیا، اور جو بی اے میں انہوں نے تحقیقی مقالہ لکھا تھا وہ یہ تھا. تو ان کے سپروائزر نے کہا یہ تو آپ نے بڑا عمدہ کام کیا ہے، تو پی ایچ ڈی لیول کا کام ہے. تو پھر اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جرمنی گئے. اب وہاں ایک شرط تھی کہ وہ اپنی ہی جرمنی زبان میں، اٹالین میں جو ہے نا وہ کہتے تھے بھی لکھا جائے، لیکن اقبال کے لیے انہوں نے سہولت رکھی تھی کہ وہ اس کو انگریزی میں لکھیں گے. تو یہ ان کا پی ایچ ڈی کا کام تھا جس پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے 1908 میں واپس آئے ہیں نا، 7-8 جو ہے 1905 سے 1908 تک کا ان کا جو ہے یہ قیام یورپ ہے، جو اس میں بارٹ لا بھی کیا، بی اے بھی کیا، اور پھر پی ایچ ڈی بھی ہے. تو پھر آ جاتا ہے لاہور کا جغرافیہ، بھی پڑھ رہے تھے نا پیراڈی، مزاحیہ مضمون ہے یہ، ٹھیک ہے.
پھر آ جاتے ہیں دوستی کا پھل. یہ شروع میں کسی نے سوال کیا تھا, یہ لوک کہانیاں ہیں, ایسی کہانیاں جو سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہوں, جن کے لکھنے والا کوئی مصنف نہ پتا ہمیں کب کا ہے, کون تھا. ٹھیک ہے, ایسی کہانی کو کہتے ہیں لوک کہانی. تو لوک کہانیاں ہر علاقے میں جو ہے مروج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی اس میں روایات, انسانی اخلاقی درس, تہذیب, ثقافت, تاریخ سب اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. ایک طرح کی وہ علامتی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی, اپنی نسل نو کی کیا ہے تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں, اور یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہیں. تو یہ شفیع عقیل کی ترجمہ کی ہوئی جو ہے نا لوک کہانیوں میں سے یہ پنجابی لوک کہانی کا ترجمہ ہے نصاب میں دوستی کا پھل. اگر آپ نے علامتی افسانہ یا علامتی کہانی کہیں پڑھی ہو تو یہ اس کی عمدہ مثال ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے کیا واقعی دنیا گول ہے, سفر نامہ ہے. ٹھیک ہے, اور آنا گھر مرغیوں کا. یہ چراغ تلے جو ہے آپ بیتی میں سے لیا گیا ہے. تو یہ ہیں نثر کی اصناف جو فرسٹ ایئر کا حصہ ہیں. اسی طرح سے جو سیکنڈ ایئر کی, بور تو نہیں ہو رہے, خاموش ہو گئے ہیں نا سب, سن رہے ہیں سر, بالکل بھی بور سن نہیں رہے ہو ہیں؟ رہے. جی سر. چلیں اچھی بات ہے. تو سیکنڈ ایئر میں جو پہلا سبق ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے, مقالات شبلی جلد چہارم یا پنجم سے, مقالات شبلی جلد چہارم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سوانے اور مضمون کے درمیان رکھتے ہیں. سوانے بھی اس میں شامل ہے, اور یہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ گزرے ہیں, جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, ان کے حالات زندگی اس میں پیش کیے گئے. دوسرا ہے تشکیل پاکستان, کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے. میاں بشیر احمد کا یہ مضمون ہے, مضمون کے صنف سے اس کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد ہے نواب محسن الملک. ٹھیک ہے, یہ مولوی عبدالحق کی خاکوں کی کتاب چند ہم عصر سے لیا گیا ہے, خاکہ ہے. محنت پسند خردمند, رنگین انشاء, رنگین نثر کی جو آغاز سے بات کی ہے میں نے, مولانا محمد حسین آزاد. پھر یہ نثر کی جو ہے نا دیکھیں, فرسٹ ایئر میں تھا سارا افسانہ ہے, سیکنڈ ایئر میں سارا کا سارا کیا ہے ناول ہے. جیسے کہ اکبری کی حواقتیں ہیں. ٹھیک ہے, مولوی نذیر احمد کے ناول جو ہے میراث العروض سے یہ لیا گیا. اس کے بعد پہلی فتح, یہ تاریخی ناول جو ہے, ناول کی بھی اقسام ہیں, معاشرتی ناول, سیاسی ناول, سائنسی ناول. ٹھیک ہے, تاریخی ناول. تو یہ نسیم حجازی جو ہیں اردو ادب میں تاریخی ناول کے جو ہیں روح رواں ہیں. تو ان کے ناول جو ہے محمد بن قاسم سے یہ مختلف حصوں سے اقتباسات ہیں پہلی فتح کی. پھر ہے اردو میں ڈرامہ. ٹھیک ہے, دستک جو ہے اس کا تعلق ڈرامہ کے صنف سے ہے. ہوائی جو ہے سفر نامہ ہے. مولانا ظفر علی خان خاکہ ہے. اور قرطبہ کا قاضی یہ ڈرامہ ہے. امتیاز علی تاج کا مواصلات کے جدید ذرائع, یہ مضمون سے اس کا تعلق ہے. اور مولوی نذیر احمد دہلوی خاکہ ہے. ایک سفر نامہ کہیں کا نہیں, ابن انشا کے جو ہے سفر نامہ سے لیا گیا. اور ایوب عباسی خاکہ ہے. تو سیکنڈ ایئر کی جو کتاب ہے اس میں ناول, ٹھیک ہے, ناول ہے, ڈرامہ ہے, مضمون ہے, خاکہ ہے. ٹھیک ہے, سفر نامہ ہے. یہ آ گیا ہے فرسٹ ایئر میں. وہ فرسٹ ایئر میں آ گیا ہے نا لاہور کا جغرافیہ. تو یہ نثر کے اصناف جو ہیں آپ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نا ان کو پڑھیں. سبق کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, بہترین تیاری جو ہوگی, آپ نے سبق پڑھنا ہے, مصنف کا مکمل تعارف دیکھیں. ٹھیک ہے, سبق کو پڑھتے جائیں, جہاں کہیں محاورہ روزمرہ آ رہا ہے اس کو انڈر لائن کر لیں, آپ کو اس کے معنی پتہ ہوں. ٹھیک ہے, پھر کل ہم بات کریں گے محاورے میں روزمرہ میں کیا فرق ہے,
ٹھیک ہے, اور اس کو کس طریقے سے برتا جاتا ہے, اس میں قواعد کے کن کن اصولوں کو رکھا جاتا ہے, اور پیپر میں بھی اس کا حصہ آتا ہے, دونوں میں سے, روزمرہ میں سے بھی اور محاورہ میں سے بھی. تو سبق کو پورا پڑھیں, اس میں جو اہم اصطلاحیں ہیں, توضیحات ہیں, ان کو دیکھ لیں, اور پھر مشق کے آخر میں جو ہے نا, ساری مشق نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ساری مشق کو نہیں کریں گے. اس مشق کے آخر میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو نصاب میں جو گرامر کی چیزیں ہیں نا, ان کو آپ نے دیکھنا ہے. ساری پوری مشق نہیں کرنی کہ کیا چیز ہے, صرف اس میں جو مثلاً کہ پہلے دوسرے سبق میں یا تیسرے سبق میں جو ہے یہ اس پر رموز و قاف, امدادی افعال, ٹھیک ہے, روزمرہ, محاورہ, ان چیزوں پر بات کی گئی ہے, تو ان کو آپ نے نا دیکھتے جانا. یہ آج کی جو ہے نشست میں جناب بات کی ہے پہ, اگر کہتے ہیں تو میں تو بولتا جاؤں گا, چاہے 9 بجے تک مجھے کھڑا کرے رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی کنٹینیو کریں یا سفیشینٹ ہے, کافی ہے, برڈن لگ رہا ہے. دیکھو بھائی, یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں نا, ایم اے میں پڑھ کے آئے ہیں نا, یہ ابتدائیہ ہے, ٹھیک ہے. آج ہم یہ مختلف اصناف کو, ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہر کیٹیگری کو نا مکمل وضاحت کے ساتھ, اس میں کون کون سا جو ہے ادیب ہے, وہ روایت یا وہ صنف کہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کے نمائندہ کون کون سے ہیں, اور نمائندہ آپ بیتی ہیں یا سیرت کی کتابیں کون کون سی ہیں, سوانح میں نمائندہ کون ہے, اور ان کی نمائندہ کتابیں کون کون سی ہیں. ان ساری چیزوں کو جو ہے نا یہاں انشاءاللہ زندگی بخیر موضوع بحث بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ. جزاک اللہ, اللہ حافظ.